अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड 31। पश्चिम से उठने वाली आंधी ने एकदम ही तूफान बर्पा कर दिया। मारगल्ला की पहाड़ियाँ, सड़कें, दरख्त, सब कुछ मिट्टी से भर गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई गर्द का तूफान हो। एक भगोला सा और ईदा के सहन में भी गोल गोल से चक्कर काट रहा था, जिसे वो गायब दिमागी से देखने में मगन थी। बरामदे में रखे झूले पर बैठी और ईदा की निगाहें बुआ पर और जहन कहीं और था। तौबा तौबा, सफ़ेद कपड़ों का तो बेड़ा गर्क ही हो गया आंधी में। बुआ रहमत ने कपड़ों की एक पोटली उसके झूले में ला फेंकी और गौर से ईदा का अफसुर्दा चेहरा देखा और ताज्जुब के इजहार के तौर पर नाक पर उंगली रख ली। बिटिया रानी, खैर तो है ना? आजकल बैठे बैठे कहीं गुम हो जाती हो। आपने मुझसे कुछ कहा बुआ? रीदा ज़बरदस्त अंदाज में चौंकी। जाहिर सी बात है, अब मैं इन दीवारों या इस झूले से तो कहने से रही। बुआ रहमत हंस पड़ी। क्या कह रही थी आप? वो हल्का सा शर्मिंदा हुई। खुदा ना खास्ता बाहर की किसी चीज़ ने जहन पर असर तो नहीं कर दिया, जो कोई बात ही समझ में नहीं आ रही तुम्हें? बुआ रहमत अपने पोपले मुंह के साथ हंसी तो रीदा को और गुस्सा आ गया। बुआ, हर वक्त का मजाक भी अच्छा नहीं होता। आपको क्या पता इंसान किस सिचुएशन में बैठा है। वो गुस्से से झूले से उतरी और फ़ौरन ही पाँव पटकती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने लाउंज का दरवाज़ा खोला, सामने से आते बड़े अब्बा के साथ टकराई और भूख ला गई। खैर है, बहुत अरसे के बाद यह टक्करे मारने वाला सिलसिला शुरू कर दिया है आपने। डॉक्टर जलाल के हल्के फुल्के लहजे पर वो बेहोश होते होते बची। आई एम सॉरी बड़े अब्बा। वह एकदम ही शर्मिंदा हुई। ज़रा अच्छी सी एक कप कॉफ़ी तो बना कर लाएं। वो मुस्कुराते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। या अल्लाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? वो वक्ती तौर पर अरसम के रवैये से होने वाली टेंशन से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गई। ठीक 15 मिनट के बाद वो बड़े अब्बा के कमरे में थी। ये अरसम के रिज़ल्ट वाली बात दुरुस्त है क्या? उन्होंने अचानक ही पूछा और रीदा गड़बड़ा गई। जी अब्बा। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जैसे उसके फेल होने की बड़ी वजह वही हो। आपको किसने बताया? आज CPSP के रीजनल ऑफिस में प्रोफेसर हमदानी साहब मिले थे। बता रहे थे अरसम के आगा जी पिछले दिनों काफ़ी भागदौड़ कर रहे थे उसके सिलसिले में। उन्होंने तफसील से जवाब दिया। आगा जी या बीनिश आंटी ने नहीं बताया आपको? अरीदा को हैरानगी हुई। बीनिश सिर्फ अपनी और अपनी औलाद की कामयाबी की खबरें ही शेयर करने की आदी है। उनका इस्तहज़ाइया अंदाज़ अरीदा को अजीब लगा। वो उलझ गई। खैर छोड़ो, अदीना की वालदा को सर्जरी की डेट मिल गई है। तुमसे राब्ता हुआ उसका? उन्होंने अचानक ही बात बदली। आपको पता तो है आजकल कॉलेज से छुट्टियां हैं, इसलिए वो घर गई हुई है अपने। वो आपकी दोस्त है बेटा, और उसकी वालदा कैंसर की पेशेंट हैं। उसे इस मुश्किल वक्त में ज़रूरत होगी। आपको राब्ते में रहना चाहिए उससे। डॉक्टर जलाल ने उससे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी बड़े अब्बा, बस ध्यान नहीं रहा। अच्छा जाओ और अपनी बड़ी अम्मा को भेजो मेरे पास। उनकी बात पर वो फ़ौरन ही सर हिलाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक बड़े अब्बा ने उसे पीछे से उसका नाम लेकर पुकारा। जी बड़े अब्बा। वो फ़ौरन मुड़ी। कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? वो इस दफ़ा जांचती निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। वो गड़बड़ा सी गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जब ज़िंदगी में कोई दुरुस्त फ़ैसला दुरुस्त मौके पर कर लेते हैं तो फिर उस पर बार बार नहीं सोचते। डॉक्टर जलाल के जताते हुए लहजे पर रीदा की सांस अटक गई। अगर फ़ैसला दुरुस्त हो तो हमें सुकून क्यों नहीं आता बड़े अब्बा? वो वहीं खड़े खड़े हल्का सा झिझक कर बोली। इधर आकर मेरे पास बैठो। उनका नरम लहजा और रीदा को अच्छा लगा था। वो खामोशी से उनकी कुर्सी के पास रखे फ्लोर कुशन पर बैठ गई। सामने कुर्सी पर बैठ जाओ रीदा। उन्हें उसका अपने कदमों में बैठना अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगता है आपके सामने इस तरह बैठना। और रीदा के बेसाख्ता अंदाज में बोले गए जुमले ने उनके ज़ख्मों के कई टांके बेदर्दी से उधेड़ दिए। उन्हें शौक सा लगा और उन्होंने एकदम चौंक कर अपनी इस पोती को देखा, जो अपनी पुप्पो की सारी शबाहत चुरा लाई थी। बताएं ना बड़े अब्बा। उसने नम आलूद आंखों से उनकी तरफ देखा। जब कोई फ़ैसला कर लेते हैं
تو پھر اس پر بار بار نہیں سوچتے، کیونکہ شیطان درست فیصلہ کرنے پر انسان کو بار بار بہکاتا ہے، وہ مشکل خود پر ضبط کر کے گویا ہوئے۔ ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات کہوں بڑے ابا، وہ ہلکا سا جھجک کر بولی، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو وہ معاف کر دیتا ہے نا؟ ہاں بالکل، ہم بھی تو اسی اللہ کے بندے ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ریدا کی بات نے انہیں تعجب میں مبتلا کیا۔ وہ بہت کم ان کے سامنے بولتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے دادا اور پوتی کے درمیان فاصلے بہت تیزی سے کم ہو رہے تھے۔ وہ ذات تو غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت اور ظرف کا کسی انسان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر جلال پھیکے سے انداز میں مسکرائے، لیکن ماں باپ کا دل اور ظرف بھی تو بڑا ہونا چاہیے اپنی اولاد کے معاملے میں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو ریدا؟ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں۔ ایک فیصلہ پاپا نے غلط کیا اور اس کی سزا لمبی جدائی کی صورت میں بھگتی۔ ایک فیصلہ آپ نے طیبہ پھپھو کے لیے غلط کیا اور اس کی سزا پھپھو نے اکیلے بھگتی اور آپ سے خفا ہو گئیں۔ وہ بولتے بولتے رکی اور اس نے ڈاکٹر جلال کا مضطرب انداز دیکھا۔ آپ سب لوگ کاش ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو کتنی زندگیاں پرسکون اور آسان ہو جائیں۔ یہ بات مشکل سہی لیکن ناممکن نہیں ہے بڑے ابا، اس پر سوچیے گا ضرور۔ وہ ان کا سارا سکون برباد کر کے بڑے آرام سے کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر بینش اور آغا جی کے گھر کے ماحول میں عجیب سی قنوتیت طاری تھی۔ بینش کئی دنوں سے نہ تو ہاسپٹل جا رہی تھیں اور نہ ہی دوسرے ہاسپٹل سے آنے والی کالز کا ڈھنگ سے جواب دے رہی تھیں۔ ان کے پورے وجود پر پسماردگی، مایوسی اور غم کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس دن خلاف توقع آغا جی ان کے بیڈ روم میں چلے آئے۔ وہ جو راکنگ چیئر پر بیٹھی تھیں انہیں دیکھ کر زبردستی مسکرائیں۔ آغا جی خیریت؟ آپ مجھے بلوا لیتے۔ وہ باپ کے احترام میں فوراً کھڑی ہوئیں۔ ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ پریشانیوں نے تو لگتا ہے اس گھر کا رستہ ہی دیکھ لیا ہے۔ آغا جی بولتے ہوئے پہلی دفعہ بینش کو بہت بوڑھے اور ضعیف لگے۔ کیا ہوا؟ کیا ارسم نے پھر کچھ کر ڈالا؟ وہ بے چینی سے گویا ہوئی۔ کچھ کر ہی تو نہیں رہا، یہی بات تو تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے فکر مند انداز سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ آج کل کالج نہیں جا رہا۔ انہوں نے وہ بم پھوڑ ہی دیا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے بغل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ او میرے خدایا! بینش لاشعوری انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل کالج میں اتنی غیر حاضریوں کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ پہلے اس کے باپ کے بیسٹ فرینڈ بریگیڈیئر منصور سے کہہ کر اتنی مشکل سے اس کے پیپرز نکلوائے، پھر اس کے پروفیسر سے اچھی لیک تھی تو معاملہ آسانی سے حل ہو گیا، لیکن اب سفارش یا اپروچ سے اس کی حاضری تو مکمل نہیں کروائی جا سکتی۔ انہوں نے کھل کر پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ 2 پیپرز تو اسے پاس کرنے ہی پڑیں گے۔ اتنا ذہین لائق فائق بچہ تھا میرا، ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا، کسی بدخواہ کی نظر ہی کھا گئی اسے۔ بینش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب باتیں ٹھیک سہی، لیکن اسے اس طرح برباد ہونے کے لیے بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے آغا جی۔ بینش ایک دم پرجوش ہوئی۔ کیا؟ آپ ڈاکٹر فواد کی اپائنٹمنٹ کیوں نہیں لیتے ارسم کے لیے؟ ڈاکٹر فواد جو کہ سائیکاٹرسٹ ہیں؟ آغا جی نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں وہی، ہو سکتا ہے 2-4 سیشن کے بعد ٹھیک ہو جائے ارسم اور وہ اسے ٹریک پر لے آئیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ چلا جائے گا ان کے پاس؟ آغا جی نے برا سا منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جایا جا سکتا ہے۔ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ سینسیبل بچہ ہے، مان جائے گا۔ بینش نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھ لو۔ مجھے تو کوئی امید نہیں، میری کہاں سنے گا وہ۔ آپ کریں نا اس سے بات۔ آج کل تو وہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہیں، بات کیا خاک کرے گا؟ تو پھر کس سے کہوں؟ جلال بھائی سے بات کر کے دیکھو۔ انہوں نے ایک نئی راہ سجائی جو اس وقت بینش کو بالکل نہیں بھائی۔ تایا ابا کی بھی کہاں سنے گا وہ؟ آج کل تو وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا۔ انہوں نے نظریں چرا کر سراسر انہیں ٹالا تھا۔
ورنہ دل میں تو وہ بھی جانتی تھی کہ تایا ابا بھی ارسم سے کافی خفا تھے، اور جس سے وہ ناراض ہوتے تو بالکل ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے، اس لیے ان سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں تھی۔ فی الحال تو کوئی اچھی چائے پلواؤ، پھر سوچتے ہیں، میرا تو دماغ تھک گیا ہے۔ ارسم پچھلے 1 گھنٹے سے لان میں بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا، اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتی اریدا کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا، پرانی سی جینز پر اس نے ایک بوسیدہ سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، شیو بڑی ہوئی اور بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے۔ اس حلیے میں وہ اپنے آپ سے ہی بیزار لگ رہا تھا۔ اس کا یہ حلیہ اریدا کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ یہ ارسم ہے نا؟ تیمور صاحب ماہر کے ساتھ ابھی ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کر آئے تھے۔ دونوں کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی جب تیمور کی نظر لان میں اکیلے بیٹھے ارسم پر پڑی۔ جی ہے تو وہی۔ اس نے کیا مجنوں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تیمور کو اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ رزلٹ اچھا نہیں آیا اس کا، 2 پیپرز میں لڑک گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان اپنا ایسا حلیہ بنا کر اسموکنگ شروع کر دے۔ تیمور کو ہلکا سا غصہ آیا۔ آج کل تو اس نے آنٹی بینش اور آغا جی کو بھی اچھے خاصے ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بینش جو کہ ارسم کی تلاش میں اپنے پورشن سے ابھی باہر نکلی تھیں، وہ لان میں ارسم کے پاس تیمور اور ماہر کو دیکھ کر سخت کوفت کا شکار ہوئی۔ تیز قدم بڑھا کر وہ ان تینوں کی جانب بڑھیں۔ تیمور اور ماہر کی ان کی جانب پشت تھی، جبکہ ارسم سر جھکائے پاؤں سے زمین کھرچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 پیپرز میں پاس نہ ہونا اتنی بھی بڑی بات نہیں جس کی سزا تم خود کو دے رہے ہو۔ تیمور کے لہجے میں چھپی برہمی بینش کو کم از کم اپنے بیٹے کے لیے اچھی نہیں لگی تھی۔ اپنا نہیں تو اپنی ماں کا ہی کچھ خیال کرو۔ ساری زندگی اس نے اکیلے کاٹ دی، ورنہ جس عمر میں وہ بیوہ ہوئی تھی اس عمر میں تو اکثر لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ تیمور کے جذباتی انداز نے بینش کے پاؤں جکڑ لیے۔ ایک لمحے کو وہ سن ہو گئیں۔ تیمور سے اس رویے کی انہیں کہاں توقع تھی؟ وہ تو ساری ہی دنیا کو اپنا دشمن سمجھتی تھیں۔ تمہیں کچھ احساس ہے اس کا؟ تمہارے علاوہ ہے ہی کون اس کا؟ وہ اس کی اولاد کو سمجھا رہا تھا، جس کے لیے وہ ساری زندگی تایا ابا کے سامنے زہر اگلتی آئی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا بینش نے تمہارے لیے؟ وہ چاہتی تو دوسری شادی کر کے آرام سے زندگی گزار سکتی تھی۔ تیمور نے اب محبت بھرے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خبردار، مرد روتے نہیں ہیں، تیمور نے ارسم کی آنکھوں میں نمکین پانیوں کو دیکھ کر کہا۔ انہوں نے بے ساختہ ہی اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس سے زیادہ دیکھنا بینش کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جس طرح چپکے سے آئی تھیں اسی طرح خاموشی سے واپس پلٹ گئیں۔ کیا ہوا، ارسم نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ انہیں کیلا آتا دیکھ کر آغا جی حیران ہوئے۔ وہ لان میں نہیں تھا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ اچھا، مجھے تو ملازمہ کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں بیٹھا اسموکنگ کر رہا ہے، شاید کہیں باہر نکل گیا ہوگا۔ وہ نظریں چرا کر بولیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کا دل بھر آیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھ گئیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر اونچی آواز میں رونے لگیں۔ بڑی اماں نے آج بہت عرصے کے بعد اسٹور کی صفائی کروائی تھی۔ اسی صفائی کے دوران بختاور عرف ڈیزی کی بہت سی چیزیں ان کے ہاتھ لگی تھیں، جسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی، کیونکہ آج بختاور کی برسی تھی۔ بہت سال پہلے اسی تاریخ کو اس کے مرنے کی اطلاع آئی تھی۔ اس دن طیبہ اپنی ماں سے ملنے ضرور آتی اور یہ ان کی برسوں کی روٹین تھی۔ آپ کیوں ان چیزوں کو دیکھ کر خود کو اذیت دیتی ہیں؟ مر چکی ہیں وہ، طیبہ نے اپنی ماں کو گلے لگا کر تسلی دی۔ اسی بات کا تو یقین نہیں آتا کہ اتنی خاموشی سے کیسے چلی گئی وہ۔ بڑی اماں ایک دم رو پڑیں۔ انہیں ہر کام ہی چپکے سے کرنے کی عادت تھی، جیسے چوری چوری نکاح کیا اور خاموشی سے گھر چھوڑ دیا، اور اس سے بھی زیادہ سکون سے دنیا سے چلی گئیں، اور پیچھے رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے آنسوؤں اور اذیت کا تحفہ دے گئیں۔ طیبہ کا لہجہ بھی نم ہوا۔ کاش تمہارے بابا ڈیڈ باڈی گھر لانے کی اجازت دے دیتے، کم از کم یہ تسلی تو ہوتی کہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اسے۔ انہوں نے ساری زندگی غلط فیصلے کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ طیبہ ایک دم تلخ ہوئی۔ کیا تھا اگر اس لڑکے سے مل لیتے، کم از کم اپنی بیٹی سے تو ہاتھ نہ دھونا پڑتا انہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی باتیں کرتے کرتے لاؤنج کی طرف نکل آئی تھیں، جہاں سرمد بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔
اچھا چھوڑو تم پرانی باتوں کو، اب ان کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ بات غلط فیصلوں کی نہیں ہے اماں، بات احساس کی ہے۔ آج تک بھی بابا کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ تمہاری شادی والے فیصلے پر تو بہت پچھتاتے ہیں وہ۔ ہاں رہنے دیں، انہوں نے ناگواری سے سر کو جھٹکا۔ اسی وقت سرمد نے انہیں اشارہ کیا، جو بڑی اماں کی زیرک نگاہوں سے بھی چھپا نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے سرمد میاں، یہ اپنی ماں کے ساتھ آنکھوں کی آنکھوں میں کیا گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ انہوں نے فوراً ہی ٹوکا۔ کچھ نہیں اماں، آج میں ایک خاص بات کرنے آئی ہوں بابا سے۔ طیبہ نے ہلکا سا سنبھل کر کہا تو وہ چونک گئی۔ کیسی بات؟ آپ سے تو 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں، لیکن آپ ہمیشہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں۔ آئے ہائے، اب توپوں کا رخ میری جانب تو مت موڑو۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ وہ برا منا گئی۔ 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ تیمور بھائی سے اریدہ اور سرمد کے رشتے کی بات کریں۔ بھئی اسی گھر میں بیٹھا ہے اریدہ کا باپ، جا کر لو اس سے۔ انہوں نے جھٹ سے اپنا دامن بچایا۔ طیبہ بھی آج کچھ کرنے کا ہی عزم لے کر آئی تھیں۔ جھٹ سے اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچ گئی، جو اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائے۔ بابا سے پوچھ لو، وہ جو فیصلہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور کی بات پر طیبہ کے چہرے پر ناگوار سا تاثر ابھرا۔ لو، ان سے خواہاں بات کروں، بیٹی تو آپ کی ہے۔ میں نے تو جب اریدہ کو پاکستان بھجوایا تھا، اس کے بعد اس کے سارے فیصلے کرنے کا اختیار بھی انہیں دے دیا تھا۔ سچ پوچھیں تو میرا بابا سے اس ٹاپک پر کیا، دنیا کے کسی موضوع پر بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ طیبہ کے لہجے میں چھپی ناراضی تیمور کو اچھی نہیں لگی۔ بس کر دو طیبہ، کب تک خفا رہو گی ان سے؟ انہوں نے فوراً ہی اپنی چھوٹی بہن کو ٹوکا۔ بھول گئے آپ انہوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ کس جاہل جنگلی اور اجڑ بندے کے پلے باندھ دیا، محض اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں، اپنے گھر کی رہی صحیح عزت کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ تیمور نے انہیں یاد دلایا۔ انہیں کیا لگتا تھا کہ 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ کیا میں انہیں ایسی لگتی تھی؟ وہ ایک دم غصے میں آئیں۔ بس کر دو طیبہ، سرمد کے بابا بہت بدل چکے ہیں اب۔ تیمور نے چھوٹی بہن کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا فائدہ، مجھے تو ساری زندگی اپنی جہالت کے گرداب میں پھنسائے رکھا۔ وہ کسی کو بھی رائے دینے کو تیار نہیں تھیں۔ اب چھوڑو پچھلی باتوں کو اور آنے والی زندگی کو دیکھو، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ تیمور نے نرمی سے اپنی بہن کو مشورہ دیا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ اریدہ کو میری بہو بنا دیں۔ انہوں نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ دیکھو طیبہ، ایک دفعہ پہلے بھی اماں نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ میں نے تب بھی انہیں یہی کہا تھا کہ بابا سے پوچھ لیں، اور میں آج بھی تمہیں یہی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات کو دہرایا تو طیبہ فیصلہ کن انداز میں ڈاکٹر جلال کے کمرے میں پہنچ گئیں، جنہوں نے بڑے سکون سے اپنی سب سے چھوٹی اولاد کی بات سنی۔ وہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اپنے باپ سے خفا تھیں، اور یہ خفگی طیبہ کے چہرے، آنکھوں اور گفتگو کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ اس سمے ان کا دل کرب سے پھٹنے لگتا، لیکن ضبط کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دیکھو بیٹا، ایسی باتیں بیٹھ کر آرام اور سکون سے ہوتی ہیں۔ انہوں نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ آپ کا جو فیصلہ ہے آپ پلیز مجھے بتا دیں، ویسے اندازہ ہے مجھے آپ کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم بتا دو کہ میں کیا کہوں گا۔ انہوں نے بڑے سکون سے سائیڈ میں سے اپنا چشمہ اٹھا کر لگایا اور اپنی بیٹی کو غور سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آپ انکار کر دیں گے، طیبہ نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ میں منع کر دوں گا تمہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی میری کسی خوشی کا خیال نہیں رکھا۔ زندگی کے ایک فیصلے کو چھوڑ کر مجھے کوئی بھی ایسی بتا دو جہاں میں نے تمہاری مرضی کو اہمیت نہ دی ہو۔ ڈاکٹر جلال کی بات پر وہ لاجواب ہو کر ایک لمحے کو سٹپٹا سی گئی۔ کاش آپ اسی ایک بات میں میری خوشی کا خیال کر لیتے تو کم از کم میری زندگی تو سکون سے گزر جاتی۔ جنہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے، انہوں نے کون سی خوشباش زندگیاں گزار لیں۔ ان کا اشارہ تیمور اور بختیور کی طرف تھا۔ ڈیزی آپے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن تیمور بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ جتنی زندگی گزاری وہ ماشاءاللہ زبردست ہی تھی۔ میں اس بات کی گواہ ہوں۔ اس کی ازدواجی زندگی تھی ہی کتنے سال؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تو اللہ کی مرضی، لیکن آپ نہیں سمجھیں گے۔ میں اس موضوع پر تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر میں اور اریدہ اور سرمد کے رشتے سے جواب سمجھوں؟ وہ فوراً ہی بدگمان ہوئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے تھوڑا ٹائم دو۔
میں اس سلسلے میں اریدا کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نظریں چرا کر افسردگی سے کہا، ہماری دفعہ تو آپ نے کسی سے نہیں پوچھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی طیبہ اس بات کا شکوہ کر گئی۔ ڈاکٹر جلال نے زخمی نگاہوں سے اپنی اس آخری اولاد کو دیکھا۔ اس چیز کا عذاب بھی تو میں نے اکیلے ہی بھگتا ہے اپنی جان پر۔ ان کے اس جملے میں صدیوں کی تھکن اور اذیت تھی۔ بابا نے بہت ظلم کیا میرے ساتھ۔ شانزے کے چہرے کے ایک ایک نقش سے غم و غصہ چھلک رہا تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ ساری دنیا سے ناراض ہو۔ ماہر کے ساتھ وہ بلو ایریا کے ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ اتنے سال کے بعد اچانک ملاقات نہ ہوتی تو شاید وہ مجھے ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہ کرتے۔ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ ماہر خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اسے ایک دفعہ بھی اسے درمیان میں نہیں ٹوکا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جس کا ماہر کو پچھلے گھنٹے سے انتظار تھا۔ تمہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے شانزے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تمہارے ساتھ نہیں اپنی جان پر ظلم کیا۔ اپنے گھر والوں اور اپنے اللہ کی ناراضگی تو سمیٹی ہی صحیح، خود ساختہ جلا وطنی بھی اختیار کیے رکھی۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ خوش رہے ہوں گے؟ یہ میرا پرابلم نہیں ہے تو تمہارا پرابلم ہے کیا؟ ماہر نے ہلکی سی ناراضی سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کے مزاج میں جھلکتا بچکانا پن کبھی کبھی تو اسے اپنا امتحان لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میرا دکھ میری زندگی کے 20 سال ہیں جو میں نے اپنے والدین کے بغیر گزارے۔ کسی بچے سے اس کا بچپن چھین لیا جائے، اس کو اٹھا کر کسی اور کی گود میں ڈال دیا جائے، کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں؟ شانزے کا جسم دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ شانزے ٹیک اٹ ایزی یار۔ ماہر نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ پھپھو اپنی بے اولادی کا دکھ ختم کرنے کو مجھے اپنے گھر لے تو گئیں، لیکن جب اللہ نے انہیں جڑواں بچوں سے نواز دیا تو وہ بھول گئیں کہ میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ ویسے بھی اس میں ان کا کیا قصور؟ اپنی اولاد کے سامنے کون پرائی اولاد کو اہمیت دیتا ہے، وہ چاہے ان کے سگے بھائی کا ہی خون کیوں نہ ہو۔ بہت ناشکری ہو تم، شکر کیا کرو تمہاری پھپھو نے تم پر کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی اور تمہیں اپنی زندگی اپنے طریقے سے بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ کاش وہ روک ٹوک کر لیتی تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتی جس پر آج کھڑی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اچھی خاصی تو زندگی بسر کر رہی ہو۔ یہ اچھی خاصی زندگی نہیں ہے ماہر۔ میں ہمیشہ اس گھر میں اجنبی سیارے سے آئی ہوئی مخلوق کی طرح رہی ہوں۔ قدم قدم پر مجھے میرے خاندان والوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ میرے والدین نے ماضی میں کیا کیا غلطیاں کیں۔ ان رشتہ داروں نام نہاد اپنوں سے بھاگ کر تو میں نے لاہور چھوڑا اور یہاں آ گئی۔ اب بھی 6 ماہ میں گھر نہ جاؤں تو کسی کو میری ٹینشن نہیں ہوتی۔ انہی لوگوں کے اس رویے نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی ذاتی ایک پہچان بناؤں جہاں لوگ میرا تعارف یہ کہہ کر کروانا چھوڑ دیں کہ یہ بختاور اور ہاشم کی بیٹی ہے۔ تمہارے تایا اور پھپھو لوگ تم سے پیار نہیں کرتے تھے کیا؟ زندگی میں پیار سے بڑھ کر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ماہر۔ وہ ہر خوشی یا غم جو بچے اپنے والدین سے شیئر کرتے ہیں، میں نے اپنے تکیے اور کمرے کی دیواروں سے کیا۔ وہ آج پہلی دفعہ اس کے سامنے کھل کر رو رہی تھی۔ تم نے اپنی والدہ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں اس عورت کو کیوں تلاش کرتی جس نے بے دردی سے اپنے جسم کے ٹکڑے کو خود سے علیحدہ کر کے زمانے کی ٹھوکریں کھانے کو پھینک دیا؟ پھر بھی شانزے، وہ تمہاری ماں تھیں۔ وہ میری ماں تھی لیکن میں ان کی بیٹی نہیں، ان کے وجود کے لیے گالی تھی۔ تبھی تو مجھے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ نہیں سوچا۔ انہوں نے تم سے جان چھڑانا ہوتی تو عیدی کے جھولے میں ڈال دیتی یا کسی اور جگہ چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن وہ تو تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دے کر گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں تم سے محبت تھی۔ تم ان کی فیور مت کرو۔ اف، کیسے ہوگا تمہارے ساتھ گزارا؟ مجال ہے ذرا جو قوت برداشت ہو تم میں۔ ماہر نے اسے چھیڑا، تو مت کرو مجھ سے شادی۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں؟ وہ غصے سے اٹھی اور میز پر رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ماہر نے اس کا وہی ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ ایک دم جھنجھلا گئی۔ ہمت ہے تو چھڑا کر دیکھ لو۔ نخرے کم کیا کرو، سمجھی؟ ماہر نے محبت سے اسے ڈانٹا۔ انسان اسی کے سامنے نخرے دکھاتا ہے جس پر اسے مان ہو کہ وہ اسے منا لے گا۔ شانزے نے اسے لاجواب کیا۔ پہلے آرام اور سکون سے کھانا کھاؤ، پھر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ ماہر نے اس کی پلیٹ میں رائس ڈالے اور وہ بالکل کسی 5 سالہ بچے کی طرح ہونٹ لٹکائے اسی طرح بیٹھی تھی جس سے اس کا کوئی پسندیدہ کھلونا
چھین لیا گیا ہو۔ وہ پہلی رات تھی جو آپا صالحہ اور ادینہ نے ماں بیٹی بن کر نہیں، سہیلیاں بن کر گزاری تھی۔ آپا صالحہ کے ہر دکھ پر ادینہ کی آنکھیں برسنے لگتیں اور ان کی زندگی کے ہر نئے موڑ پر اس کی سانسیں رکنے لگتیں۔ وہ سانس روکے اپنی ماں کی ماضی کی داستان سن رہی تھی۔ نیلم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ شادی کے بعد سڈنی چلی گئی، لیکن میری خاطر وہ ہر دوسرے دن وہاں سے فون کرتی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کے والدین نے مجھے ہمیشہ نیلم کی جگہ ہی رکھا۔ وہ جو آزاد کشمیر میں آپ کے والدین ہیں، وہ نیلم آنٹی کے پیرنٹس ہیں؟ ادینہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نہیں، وہ میرے لیے بھی والدین کی ہی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی اس کی تصحیح کی۔ بتائیں نا پھر کیا ہوا؟ میں سارا دن روتی رہتی۔ ایک دفعہ میں نے سلیپنگ پلز کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن نیلم کے والدین کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ تب اس کی والدہ نے مجھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک قریبی مدرسے میں ڈال دیا۔ وہ میری زندگی کے اذیت ناک دن تھے۔ میں قرآن اور اس کی تفسیر پڑھتی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے آنسوؤں سے قرآن کے ورق گیلے ہو جاتے۔ نیلم کی ماں مجھے اس بے ادبی پر ٹوکتی، لیکن میرا اپنے اوپر اختیار ہی نہیں تھا۔ ان کی آواز پست اور درد آلود تھی۔ میں نے جو گناہ کیا لا علمی میں کیا، اور جب اس حوالے سے آیات اور احادیث پڑھتی تو اللہ کی ناراضگی کا خوف مجھے ساری رات جگائے رکھتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرا سارا وجود گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، لیکن آفرین ہے نیلم کے والدین پر، انہوں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا۔ میرے بابا سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ ادینہ نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ میں نے انہیں نکاح کے بعد دیکھا تھا۔ میں شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لیکن ان دنوں تمہارے بابا کسی جماعت کے ساتھ تبلیغ کرنے مظفر آباد آئے ہوئے تھے، وہیں ان کی نیلم کے فادر سے ملاقات ہوئی۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کو اگلا سارا قصہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ پھر آپ دونوں کی شادی ہو گئی؟ ادینہ مسکرا دی۔ نہیں، اس سے پہلے نیلم کے فادر نے ہر وہ کام کیا جو ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے شہر کے سب سے بڑے مفتی سے میرے پہلے نکاح کی تنسیخ کا فتویٰ لیا، حق مہر میں رفیق صاحب سے ان کا گھر لکھوایا، اور پھر نہ صرف مجھے ان کے ساتھ رخصت کیا بلکہ ہر ہفتے میری خیریت سے آگاہ ہونے کے لیے فون پر بھی رابطہ رکھا۔ آپا صالحہ کے لہجے میں ان کے لیے محبت اور عقیدت کی فراوانی تھی۔ انہوں نے اپنی خواہش پر میرا نام بختاور سے بدل کر صالحہ رکھا اور مجھے کہا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ اور ایک نئے نام سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ انہوں نے کبھی بھول کر بھی مجھ سے میرے ماضی کا نہیں پوچھا، کبھی پلٹ کر کسی بات کا تانا نہیں دیا، لیکن اتنے اچھے انسان کا ساتھ بھی مجھے میرے تلخ ماضی بلانے نہیں دیتا تھا۔ مجھے جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو میں کئی دن تک روتی رہتی۔ ایک بے سکونی تھی جو ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کی سرخ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور بولتے ہوئے ان کا گلا بار بار خشک ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، زینب کو وہاں چھوڑنا میری زندگی کا ایک اور غلط فیصلہ تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے تھا۔ اس میں اس ننھی جان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے آج اپنی زندگی کا ہر گوشہ بے نقاب کر دیا تھا۔ انشاءاللہ آپ کی کامیاب سرجری ہو جائے تو میں آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گی۔ ادینہ انہیں ڈاکٹر جلال اور بڑی اماں کے بارے میں بتاتے بتاتے رک گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آپا کو ٹھیک ہونے کے بعد سب کچھ بتا دے گی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیں۔ انہوں نے اس سرپرائز کے بارے میں کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنی بیٹی کی تسلی پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائیں۔ بس آپ سو جائیں، بہت باتیں ہو گئیں آج۔ ادینہ نے اٹھ کر ان کا کمبل درست کیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آپا صالحہ کی طبیعت ایک دم ہی خراب ہوئی۔ ادینہ نے گھبرا کر عبداللہ کو فون کیا اور وہ فوراً گاڑی لے آئے۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے جب ان لوگوں کی گاڑی راولپنڈی کی حدود میں داخل ہوئی۔ آپا صالحہ کے چہرے پر زردیاں گلی ہوئی تھیں، ان کی آنکھوں کی روشنی بالکل مدھم ہو گئی تھی اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بالکل شکست خوردہ انداز میں لیٹی ہوئی تھیں۔ اگلی صبح ان کے سرجری سے پہلے کروائے جانے والے ٹیسٹ لیے گئے اور اس موقع پر عبداللہ کا ساتھ ادینہ کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنا۔ اسے پہلی دفعہ اپنی ماں کے بر وقت کیے گئے درست فیصلے کا احساس ہوا تھا۔ آپا صالحہ کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا
اور ان کی طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ادینہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے گھبرا کر وریدہ کو فون کر دیا اور اگلے ہی 1 گھنٹے میں ڈاکٹر جلال اور ماہر کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گئی۔ ادینہ بے اختیار ڈاکٹر جلال کے ساتھ لگ کر رو دی۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس بدقسمت انسان کو دیکھ رہی تھی جسے احساس ہی نہیں تھا کہ آپریشن تھیٹر میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے وجود سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ بہادر بنتے ہیں بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت بھرے انداز میں ہاتھ پھیرا۔ بڑے ابا، مجھے لگتا ہے جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری ماں کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے۔ بی بریو، انہوں نے اسے حوصلہ دیا۔ پلیز آپ ان کے لیے دل سے دعا کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دعا ان کو بچا سکتی ہے۔ ادینہ کا لہجہ وہاں کھڑے سبھی لوگوں کو چونکا گیا۔ ادینہ، کیا ہو گیا ہے؟ حوصلے سے کام لو اور خود بھی دعا کرو ان کے لیے۔ کوریڈور کے ایک کونے میں کھڑا عبداللہ اچانک ہی ڈاکٹر جلال کے سامنے آ گیا تھا۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے ریدہ کی طرف دیکھا۔ یہ عبداللہ بھائی ہیں، ان کا نکاح ہو چکا ہے ادینہ سے۔ اور ریدہ نے ہلکا سا جھجک کر تعارف کی رسم نبھائی۔ ڈاکٹر جلال اور ماہر نے بڑے پرجوش انداز میں عبداللہ سے ہاتھ ملایا۔ سلجھا ہوا یہ نوجوان ڈاکٹر جلال کو پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا۔ 5 گھنٹے کی سرجری میں پہلی دفعہ ادینہ کو ریدہ کی فیملی کی محبت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوا تھا۔ سرجری کے درمیانی عرصے میں بڑی اماں بھی بوا رحمت کے ساتھ ہسپتال کا چکر لگا گئی تھیں۔ انہوں نے ادینہ کو تسلی دی تھی کہ وہ گھر جاتے ہی اس کی والدہ کی صحت یابی کے لیے وظیفہ کریں گی۔ کیسی ہو ادینہ؟ ارسم کی آواز پر وریدہ کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکا۔ اس نے بے تابی سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے وہ دشمن جان سفید کرتا شلوار میں بڑے مزمحل انداز میں کھڑا تھا۔ وہ بالکل ہی دبے پاؤں ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تم کیسے ہو ارسم؟ ادینہ اسے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں ہی اس کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں، آنٹی کیسی ہیں؟ مجھے تھوڑی دیر پہلے رحمت بوا نے بتایا تھا کہ ان کی سرجری ہے۔ وہ ریدہ کو نظر انداز کیے اس سے مخاطب تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر ریدہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بس دعا کرو ارسم، ابھی تو بہت سے مرحلے باقی ہیں۔ اس کے گلے میں بے شمار آنسو اٹکے۔ اللہ کرم کرے گا۔ میری کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو تم بے تکلفی سے بتا سکتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ فی الحال تو ریدہ کو گھر چھوڑاؤ، یہ صبح سے یہاں ہے میرے پاس۔ ادینہ کو اس سچویشن میں بھی ان دونوں کا خیال تھا۔ ریدہ نے ایک دم حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں یار؟ 1-2 گھنٹوں کے بعد ریسٹ کر کے پھر آ جانا۔ اس کے بعد تمہیں چھوڑ کر میں جاؤں گی فریش ہونے۔ ادینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی ارسم بول پڑا۔ میرے خیال میں اسے تمہارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ میرے پاس ابھی بڑے ابا ماہر اور عبداللہ ہیں، اور ریدہ تم جاؤ پلیز۔ ادینہ کے لہجے میں اس دفعہ ہلکی سی برہمی چل گئی۔ چلو۔ اور ریدہ مرے قدموں کے ساتھ ارسم کے ساتھ چل پڑی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی پیچھے پلٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اس کے پیچھے آ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ ارسم نے گاڑی کے پاس پہنچ کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا جھنجھلا گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ریدہ کی طرف بڑھا اور سخت غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اس کے الفاظ اتنے سخت نہیں تھے جتنا لہجہ۔ کچھ نہیں۔ اور ریدہ کے حلق میں آنسوؤں کی کڑواہٹ گھلنے لگی۔ اس کا یہ اجنبی انداز اس نے کب دیکھا تھا؟ میرے ساتھ جانا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک دم اس کے پاس آ کر غصے سے بولا۔ ریدہ کے من میں کوئی پھانسی چبھی جس کی تکلیف سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ نہیں۔ اس دفعہ ریدہ کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ ارسم جاوید اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ الحمدللہ، آپا صالحہ کی سرجری کامیابی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ عبداللہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے ادینہ کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ لاشعوری طور پر عبداللہ کے بالکل قریب چلی آئی۔ ابھی ڈاکٹر جلال سے مل کر آیا ہوں، ان کی آپریٹ کرنے والے ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے۔ عبداللہ نے اس دفعہ تفصیل سے بتایا۔ تھینکس گاڈ۔ اس کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ ابھی آپا کو او ٹی سے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ عبداللہ کے کہنے کی دیر تھی کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھل گیا۔ جس لمحے آپا صالحہ کا بے جان وجود اسٹریچر پر ڈال کر باہر نکالا جا رہا تھا، اسی وقت
سامنے سے آتے ڈاکٹر جلال نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل سے نظریں ہٹائی تھیں۔ وہ بڑے ریلیکس انداز میں ماہر کے ساتھ کوریڈور کی دوسری طرف کھڑی ادینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسٹریچر پر پڑی ہوئی عورت کے چہرے پر ایک نظر نہ ڈالتے۔ یا اللہ مدد! ادینہ کا رنگ فاق ہوا۔ وہ ساکت پلکوں سے ڈاکٹر جلال کو دیکھنے لگی۔ دل و دماغ میں ایک محشر سا برپا ہوا۔ کاش وہ آپا صالحہ کی طرف نہ دیکھیں۔ ادینہ نے دل سے دعا کی تھی جو قبولیت کے درجے کو نہ پہنچ سکی۔ ڈاکٹر جلال ماہر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کوریڈور میں تیزی سے ادینہ کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ اسی وقت وہ اسٹریچر بالکل ان کے برابر سے گزرا جسے وارڈ بوائے تیزی سے آپریشن تھیٹر سے روم میں شفٹ کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ انہوں نے چلتے چلتے ایک سرسری سی نگاہ اس بے حس و حرکت پڑے وجود پر ڈالی، اور انہیں لگا جیسے پورے ہسپتال کی عمارت ان کے سر پر آن گری ہو۔ اچانک ہونے والا یہ سامنا کسی خودکش دھماکے سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر جلال کو اپنا سارا وجود ذروں کی صورت فضا میں بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ حلق میں بے شمار کانٹے ایک ساتھ چبھے۔ انہوں نے بے رحمی سے اپنی دھندلی آنکھوں کو مسلا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ مغالطے کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کا دل گواہی دے چکا تھا۔ بہت سالوں کے بعد ظالم تقدیر نے انہیں اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جسے وہ بہت سال پہلے اپنے دل و دماغ میں دفن کر چکے تھے۔ وقت نے بختاور کے نکوش پر اگرچہ گہرا اثر ڈالا تھا، لیکن وہ ان کا خون تھی اور وہ کیسے نہیں اسے پہچان سکتے تھے۔ انہیں اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، جس کے ہر موئے تن سے درد ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑائے۔ انہیں بختاور کے اسٹریچر پر پڑے وجود اور سرد خانے میں رکھی کسی لاش کے چہرے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر جلال متوش انداز میں ہاسپٹل سے باہر نکلے تو پسینے سے شرابور تھے۔ ان کی دھڑکنیں دنیا جہان کی وحشتوں کی اما جگہ بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حواس باختہ انداز میں پارکنگ میں آ کر 2-3 لمبے لمبے سانس لیے اور باہر کی تازہ ہوا کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر کی کثافت کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بختاور! ان کے حلق سے یہ نام ایک سرگوشی کی مانند نکلا۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، لیکن وہ تو مر چکی تھی۔ ان کا پورا بدن یوں لرز رہا تھا جیسے تیز آندھی کی زد میں خشک گھاس کا کوئی تنکا آ گیا ہو۔ یہ اس طرح زندہ سلامت اس حال میں کیسے؟ پسینے کی بوندیں ان کی گردن سے ہوتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی۔ ادینہ میری نواسی ہے اور بختاور کی اکلوتی بیٹی۔ اس سوچ نے ان کے دل و دماغ میں ایک حشر برپا کر دیا۔ او میرے خدایا، یہ کون سا منظر دکھا دیا مجھے؟ ان کے حلق تک میں کڑواہٹ گھلنے لگی۔ ڈاکٹر جلال نے پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی اور بمشکل سٹارٹ کی۔ ان کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے ربط تھیں اور ذہن کے پردے پر بار بار بختاور کا زندگی سے عاری زرد چہرہ نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر پھیلا صدیوں کا کرب انہیں بے چین کر رہا تھا۔ اگر بختاور زندہ تھی تو وہ کس لڑکی کی ڈیڈ باڈی تھی جس کے لیے پولیس نے ان سے رابطہ کیا تھا؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح ان کے دماغ میں برسا۔ کیا ادینہ کو پتہ تھا کہ اس کی ماں کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے اپنے اعصاب پر منو وزن گرتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خود ہی اپنی بات رد کی۔ میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میری پرورش میرے والدہ نے کی ہے۔ ادینہ کا اپنے تعارف کے دوران کہا گیا جملہ ان کے ذہن کے دریچوں میں روشن ہوا، اور انہوں نے مضطرب انداز میں گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کب کیسے ہسپتال سے گھر پہنچے۔ اپنی پہنچ میں گاڑی کھڑی کر کے انہوں نے ٹشو سے اپنے پسینے سے شرابور چہرہ صاف کیا۔ دل کا اضطراب تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مالی جو کہ گملوں کی ترتیب بدل رہا تھا، ڈاکٹر جلال کو کافی دیر گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ غائب دماغی کے عالم میں بولے۔ صاحب جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ گاڑی سے باہر کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ انہوں نے چونک کر مالی کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ انہیں اپنے اعصاب پر بلڈوزر سا چلتا ہوا محسوس ہوا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ شدید قسم کی بے بسی محسوس کرتے ہوئے وہ گھر کے داخلی دروازے تک پہنچے۔